बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक राइट्स में मैं हूँ सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, पब्लिक राइट्स में इस बार हमारे मेहमान हैं लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम, यूरोप की सबसे बड़ी कौंसिल है बर्मिंघम की, जिसके लॉर्ड मेयर हमारे साथ आज मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे। जनाब, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में, पब्लिक राइट्स में। नाज़रीन, इससे पहले मैं बताता चलूँ कि यही हमारा जो प्रोग्राम है ये रेडियो पैगाम पर भी सुना जा रहा है और एक और रेडियो पाकिस्तान में चलता है FM 96, उस पर भी लाइव जा रहा है। तो मैं बताता चलूँ उन सामीन के लिए नंबर बताता चलूँ जो हमें कॉल कर सकते हैं, जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और देख नहीं रहे। जो देख रहे हैं वो तो स्क्रीन पर नंबर हमारा आएगा, लेकिन जो देख नहीं रहे, सुन रहे हैं, उनके लिए मैं बताता चलूँ 0121 295 1195। इस पर आप हमें कॉल करके तो लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम सैयद शफीक शाह साहब से बात कर सकते हैं और अपनी तजावीज़ भी दे सकते हैं और कोई सवाल भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये इंग्लिश मीडिया में जिस तरह ये आया था कि जो बर्मिंघम सिटी है ये मुस्लिम आबादी की सबसे बड़ी कौंसिल है, बड़ा शहर है। तो उस हवाले से हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद शफीक शाह जो तीसरी बार बड़ी लीड से दोबारा कौंसिल मुंतखब हुए हैं, वो हमारे इस सिटी के लॉर्ड मेयर हैं। तो सबसे पहले शाह साहब, आपको जो आपके को कामयाबी, तीसरी बड़ी कामयाबी मिली है और पहले से ज़्यादा आपने लीड ली है, इस पर हम अदायत TV की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ और अपने स्टूडियो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप का तल्लुक़ क्योंकि पाकिस्तान से है, आज़ाद कश्मीर से खुसूसन, और आपकी एजुकेशन सारी यहाँ की है, तो आप कैसे जब एजुकेशन हासिल की तो फिर सियासत में कैसे आए, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दें, उसके बाद फिर दूसरे सवाल जवाब शुरू होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं काज़मी साहब आपका और आपकी हदायत TV की तमाम टीम का इंतहाई मशकूर हूँ कि मुझे भी आपने इस पब्लिक राइट्स प्रोग्राम में आने का मौका दिया, और मैं वैसे भी हदायत टीम का और आपका ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये पब्लिक राइट्स प्रोग्राम जो आप काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, इससे लोगों पर काफ़ी जो लोकल इश्यूज़ हैं इससे अवेयरनेस होती है। तो आप तो जहाँ के जितने भी लोकल इश्यूज़ हैं, बल्कि जो सियासी इश्यूज़ हैं, कम्यूनिटीज़ इश्यूज़ हैं, इस पर आप उसको काफ़ी हाईलाइट करते हैं, तो इसके लिए मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। जैसे कि आपने कहा कि मैं बर्मिंघम जो यूरोप की सबसे बड़ी लोकल अथॉरिटी है उसका लॉर्ड मेयर हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ी आनर और फ़ख्र की बात है। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये तमाम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए बड़ी आनर और फ़ख्र की बात है कि बर्मिंघम शहर का लॉर्ड मेयर मैं हूँ। जी, अच्छा, ये आपकी एजुकेशन यहाँ की है, आपके उर्दू भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और ये क्या कैसे आपने एजुकेशन जब स्टार्ट की यहाँ तो उसमें स्कूल में उर्दू सीखा आपने या आपने घर में सीखा या कैसे? नहीं, मैं अपना यहाँ पर जब मैं स्कूल जाया करता उसके साथ साथ यहाँ मस्जिद में भी वहाँ जो इस्लामिक स्टडीज़ के साथ साथ बल्कि हमें वो उर्दू भी सिखाते थे, लेकिन कुछ अर्सा मैं पाकिस्तान में भी स्कूल गया हूँ, वो थोड़ा सा अर्सा, पर लेकिन ज़्यादा जो मैंने ये अपना उर्दू सीखी है तो ये यहाँ मस्जिद में सीखी थी। अच्छा, माशाल्लाह। ये बताएं कि आप जब एजुकेशन हासिल कर रहे थे उस वक्त आपको था कि मैंने सियासत में जाना है, या बाद में अचानक से या हादसे की पैदावार है, या कैसे? उस वक्त तो आपके काफ़ी ड्रीम्स होते हैं कि मैंने ये करना वो करना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं डिफरेंट, ज़रूरी नहीं कि सियासत में आए, बल्कि किसी भी अगर शोबे में आप जाना चाहें तो अगर आपके पास बेसिक एजुकेशन है तो आपके लिए वो काफ़ी आसानी हो जाती है। मैं पहले इतना सियासत में तो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था,
لیکن یہاں ہمارے جس ایریے میں رہتا ہوں اور جس ایریے کا میں کونسلر ہوں وہاں 2005 میں ایک بائی الیکشن ہوا تھا. تو مجھے اپنی کمیونٹی سے جو کافی کمیونٹیز کے لوگ تھے اپنے جو قریبی میرے ساتھی تھے تو انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ مجھے لوکل الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. اس سے پہلے تو میں اتنا ایکٹیولی پالیٹکس میں انوالو نہیں تھا. اس وقت آپ کی عمر کیا تھی جب آپ کو؟ اس بات 32. جی تو اس وقت جو میں نے اپنا جب سیاست میں آیا تو وہ بائی الیکشن تھا تو بڑا کم ٹائم تھا کمپین کرنے کے لیے, لیکن لوگوں کی سپورٹ سے اور اللہ کی اور ماں باپ کی دعاؤں سے میں اس الیکشن میں کامیاب ہو گیا تھا, لیکن بڑی تھوڑی سی میجارٹی کے ساتھ. ٹھیک, تو پھر نیکسٹ جب دوسرا اس کے کیونکہ وہ بائی الیکشن تھا اور اس کے ایک سال بعد پھر جو الیکشن تھا تو اس وقت وہ جو نا اس وقت جو آبویسلی میں لیبر پارٹی سے میں نے الیکشن لڑا تھا تو اس وقت جو وہ الیکشن بھی کافی میرے لیے وہ پراپر میرے لیے ایک سیاسی ٹیسٹ تھا, لیکن اللہ کی دعا سے میں نے وہ الیکشن بھی جو ہے نا وہ کافی لیڈ سے, بلکہ آئی تھنک اف آئی کین ریممبر کریکٹلی میرا 1300 کی لیڈ تھی. اچھا, لیکن آپ کی لیڈ زیادہ ہو گئی پہلے الیکشن سے دوسرے الیکشن میں. آپ نے ایسا کیا کیا اس وہاں کے اپنے ایریا میں جس کی وجہ سے آپ کی لیڈ زیادہ ہوئی؟ یہ دیکھیں یہ بس اپنے اس جو میرے ایریا کے کنسٹیٹیوئنٹس ہیں یہ ان کی محبت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے جو کنسٹیٹیوئنٹس ہیں ان کے ساتھ اگر آپ اس طرح کی ریلیشن شپ رکھیں, بلکہ کہ جو لوکل کمیونٹیز کے ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو وہ لوکل جو جس ایریا کے آپ نمائندے ہیں اگر وہ آپ کو الیکٹ کر کے کسی پوزیشن پر بیچتے ہیں تو اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ اسی پوزیشن پر, بلکہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں اور ان کے جو ایشوز ہیں کوئی بھی ایشو اگر مطلب ہیلتھ کا ایشو ہے, اسکولز کا یا کچھ بھی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے انتہائی فخر کی بات ہے کہ لوگوں پر مجھے کافی اعتماد ہے اور ابھی بھی جو ریسنٹلی جو الیکشن ہوئے اس پر بھی یہ تو تیسری بار پہلے سے بھی زیادہ ہوئی ہے جی آپ کی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے اس عوام کے لیے اور خوش ہے عوام اور مزید اضافہ ہو رہا ہے اس میں. جی آپ یہ ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں, کیونکہ اگر عوام اگر وہ آبویسلی آپ کی وہ جو کارکردگی ایز اے آپ الیکٹڈ نمائندہ اگر نہ ہو تو وہ ان کے لیے اپرچونٹی ہوتی ہے کہ بیلٹ باکس میں آپ کو وہ یا الیکٹ کر سکتے ہیں یا ریجیکٹ کر سکتے ہیں. تو میں اپنے تمام حلقے کے لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے ایک بار پھر موقع دیا کہ میں ان کی خدمت کر سکوں. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ لارڈ میئر کیسے بنے, یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا؟ اور جو لارڈ میئر کا پروسیس ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی جو اس کا جو پہلا پروسیس یہ ہے کہ آپ کی جو جس پارٹی سے آپ بلانگ کرتے ہیں تو ان کے انٹرنل الیکشن ہوتا ہے. تو جو آپ کے کاؤنسلرز ہیں اگر آپ لارڈ میئر کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو آبویسلی آپ کو اپنی نامنیشن ڈالنی پڑتی ہے. تو جتنے بھی کاؤنسلرز ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نیکسٹ لارڈ میئر کون ہے. تو جب میں نے اپنا نام ڈالا تو میں اپنے تمام کالج کاؤنسلرز کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے لارڈ میئر آف برمنگھم ہونے کا ایک دفعہ موقع دیا. یہ کتنے کونسلر ہیں یہاں آپ کے برمنگھم؟ کیونکہ یورپ سے جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ یورپ کی سب سے بڑی جو لوکل اتھارٹی ہے, یہاں جو ہے نا 120 کاؤنسلرز ہیں. 120 کی اکثریت نے آپ کو لارڈ میئر پہلے تو آپ کی پارٹی نامنیشن ہوتی ہے, پھر گوز ٹو فل کاؤنسل, تو وہ وہاں پر ووٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے تمام نے مجھے سپورٹ کی تھی. ٹھیک, تو یہ مدت آپ کی 1 سال کی ہوتی ہے یا؟ جی, لارڈ میئر کا جو پیریڈ ہے وہ 1 سال کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی کیا اس کا کام کیا ہوتا ہے لارڈ میئر کا کام؟ ایز اے لارڈ میئر بیسکلی یو ریپرزینٹ کوئین, اور جو سب سے ایز اے کاؤنسل میں بیکاز یہ نان پولیٹیکل رول ہے, تو جو کاؤنسل میں یہ جب فل کاؤنسل میٹنگ ہوتی ہے ہماری تو ایز اے لارڈ میئر اس کو میٹنگ کو چیئر کرتا ہے, جس طرح ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ اسپیکر. سو آئی کنڈکٹ دا فل کاؤنسل میٹنگ وچ از ونس اے منتھ. اس کے علاوہ کیونکہ برمنگھم اتنی بڑی سٹی ہے کہ یہاں اتنی انگیجمنٹس ہوتی ہیں, سو بیسکلی لارڈ میئر کا رول ہے کہ سٹی کو ریپرزینٹ کرنا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ ہماری سٹی میں کیا ہو رہا ہے, بلکہ جسٹ ٹو پروموٹ دا سٹی. تو سٹی کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. سٹی کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. اور جس طرح کہ جب بھی کوئی رول فیملی سے یا کسی ملک سے اگر کوئی ڈیلیگیشن آئے تو وہ سب سے پہلے لارڈ میئر کو ملتے ہیں.
یہی وجہ ہے کہ آپ نے دورے کیے پچھلے دنوں میں، پاکستان کا بھی دورہ کویت کا کیا، چائنا کا کیا، ان دوروں کا مقصد کیا تھا؟ بلکہ میں اپنا کیونکہ اتنے یہاں پر بھی اتنی بیزی شیڈول تھا، روز تقریباً 10-12 گھنٹے مجھے ڈفرینٹ پروگرامز میں جانا پڑتا ہے، آن ایوریج 7 days a week، اور مجھے تقریباً 10-12 کنٹریز اور سے بھی انویٹیشن آئی ہوئی ہیں، لیکن ابھی اتنا ٹائم تو نہیں تھا کہ، لیکن انشاءاللہ میں ان ملکوں کا بھی دورہ کروں گا۔ جب میں کویت میں گیا ان دسمبر میں، تو وہاں کی ایک لوکل چیریٹی ہے جو برمنگھم سے شروع ہوئی تھی، اسلامک ریلیف، تو ان کا جو ان کی 30 سال کمپلیٹ ہوئے، تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ برمنگھم لوڈ میئر کو وہاں ان کے پروگرام میں لے کر جاتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ گیا تھا۔ الحمدللہ وہ بڑا سکسیسفل ٹور تھا۔ وہاں جو مجھے اپنی پاکستانی کمیونٹیز اور کویت کی جو ممبر آف پارلیمنٹ، ان کی گورنمنٹ سے جو ریسیپشن ملی، جو انہوں نے ویلکم کی، اور وہ کافی ایک افیکٹو ہماری جو وہ دورہ، یہ صرف نہیں تھے ان کو ملنا، بلکہ آلسو ٹو ریز فنڈس فار اسلامک ریلیف، اینڈ الحمدللہ میں، بلکہ وہ جو میرے ساتھ کیے تھے اسلامک ریلیف والے، وہ انہوں نے سب کہا تھا کہ اٹ واز اے ویری سکسیزفل ٹور۔ اچھا، یہ جو فنڈنگ ہوئی ہے اسلامک ریلیف کو، گئی کس پروجیکٹ کے اگینسٹ کیا انہوں نے؟ نہیں، اسلامک ریلیف دیکھیں نا، وہ تو پوری دنیا میں چیریٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو ان کے وہ اتنے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں ان کے پروجیکٹس کے بارے میں بات کروں، کیونکہ وہ تو سب کے سامنے، لیکن یہ آپ گئے پریزنٹ کیا آپ نے کویت والوں کو، گورنمنٹ، جی آپ کی وجہ سے انہوں نے اعتماد کیا، دے دی۔ اب آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ یہ پتہ کریں گے یہ فنڈ جو آئیں گے یہ خرچ کہاں ہوں گے؟ ان کی جو آئی تھنک جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو سب کے سامنے پوری دنیا میں جو کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ اور بھی چیریٹی جو کام کرتی ہیں، تو یہاں تو ٹرانسپیرنسی ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ یہاں بھی اگر کوئی ڈیزاسٹر ہو تو آپ بھی تو پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں، میں پوچھ سکتا ہوں، اگر جو کوئی بھی اگر ڈیزاسٹر ہو تو دیکھیں کہ جو ہماری چیریٹیز ہیں وہ سب سے پہلے، بلکہ یہاں یا یو کے ہمارے لوگ بڑے جنرس ہیں۔ اب دیکھیں پاکستان میں جب ارتھ کویک ہوا، جو فلڈز آئے، اور جب سب سے پہلے جو ڈونیشنز پاکستان میں گئیں، تو وہ یہاں ہمارے جو انگلینڈ کے جو پاکستانیز، اوورسیز پاکستانیز اور کشمیریز، انہوں نے بھیجی۔ جی صحیح ہے۔ دوسرا جو چائنا کا دورہ کیا، اس میں کیا تھا؟ چائنا، کیونکہ برمنگھم وہاں دنیا کے مختلف سٹیز کے ساتھ ہماری ٹویننگ ریلیشن شپ ہے، سسٹر سٹی ریلیشن شپ ہے، اور چائنا میں جو گوانجو سٹی ہے، جس میں برمنگھم ہمارے 1.2 ملین لوگ یہاں رہتے ہیں، وہاں ان کی سٹی میں اوور 16 ملین لوگ اس سٹی میں رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہماری سسٹر سٹی ریلیشن شپ ہے۔ کافی ٹریڈ جو ہے نا ہم چائنا سے کر رہے ہیں، تو وہاں جانے کا مقصد یہی تھا کہ جو ہمارے برمنگھم سٹی کے اور ان کے جو انٹرنیشنل ٹریڈ لنکس کو اس کو مضبوط کیا جائے، تو وہاں کے جو کہ ان کا وہ میئرل سٹرکچر ہے، ان کے جتنے بھی پالیٹیشنس ہیں، میئر، ان کے ساتھ میری میٹنگز تھی، اور یہاں پہ صرف میں، بلکہ یہاں کی جو پرامننٹ چائنیز بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، تقریباً 10 کے 12 وہ میرے ساتھ کیے تھے، تو انہوں نے، اور کیونکہ وہ مین مقصد تھا کہ چائنا سے انویسٹمنٹ لانے برمنگھم، اینڈ الحمدللہ آئی ایم ورکنگ ود کوائٹ اے فیو کمپنیز، کیونکہ چائنیز جو ابھی لیکن ٹیکنالوجیز میں وہ کافی لیڈ کر رہے ہیں، اور برمنگھم ہمارے کافی انفراسٹرکچر پروگرام جو ابھی شروع ہو چکے ہیں، جیسا کہ ہائی سپیڈ 2 جو لنڈن سے برمنگھم ٹرین آئے گی تقریباً لیس دین این آور، تو وہ اس کا بھی کام شروع ہے، تو اس کے علاوہ سے جو نا کافی کمپنیز کے ساتھ ہماری میٹنگز تھی۔ صحیح ہے۔ تو پاکستان کا جو دورہ ہوا تھا، یہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے تھا یا ویسے ہی؟ آئی واز ویری فارچونیٹ کہ پاکستان سے مجھے اپنا انویٹیشن آئی تھی، اینڈ آبویسلی بینگ فرام پاکستان، تو میرے لیے یہ بڑی آنر کی بات کی کہ میں ایز اے لارڈ میئر پاکستان میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ جاؤں، تو اس کے ساتھ بھی میری ڈیلیگیشن میں کافی کاؤنسلرز موجود تھے اور کافی بزنس کمیونٹیز کے لوگ موجود تھے، تو صرف اس کا جانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف وہاں گھومنا، بلکہ میرا جو مین فوکس تھا وہ وہاں کے جتنے بھی اسکولز اور کالجز اور جس طرح کے وہاں کے لوکل ہاسپٹلس ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی کام کر سکیں، کیونکہ یہاں میں ایز اے لارڈ میئر میں برمنگھم سٹی یونیورسٹی کا چانسلر بھی ہوں، تو مقصد یہ تھا کہ اگر ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی ریلیشن شپ مینٹین کر سکیں تو جی، بلکہ یہاں میرے حلقے میں ایک اسکول ہے
جس کا میں بھی گورننگ باڈی بلکہ میں چیئر گورننگ باڈی بھی تھا، اور اس کا اور ایک وہاں آزاد کشمیر میں ایک اسکول ہے جس کی ان کی ٹویننگ ہے. تو یہاں کی جو ٹیچر ٹریننگ پروگرام وہاں کن بھیجتے ہیں، بلکہ کچھ عرصہ پہلے اس وقت میں تو نہیں انوالو تھا، لیکن یہاں سے ایک بچیوں کی ڈیلیگیشن وہاں آزاد کشمیر میں گئی تھی، اور وہاں سے آزاد کشمیر سے بھی اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز یہاں اس ہمارے اسکول میں آئے تھے. تو میرا جانے کا مقصد تھا کہ اس طرح کے لنکس کو اسٹیبلش کیا جائے. صحیح ہے. تو اس میں کوئی ہوئی ہے پیش رفت؟ انشاءاللہ اس پر کافی، بلکہ اس اسکول کے ساتھ ہے تو ابھی وہ مزید جو ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ یہاں سے ابھی تو دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کافی ایڈوانس ہے، انٹرنیٹ اور اسکائپ کے ذریعے، بلکہ میری دونوں اسکول سے اس بات پر بات ہو رہی ہے کہ یہ اسکائپ کے ذریعے یہاں کے اگر جو ٹیچرز ہیں ان کو وہاں اگر لیسنس دے سکیں، لیکن اس میں جو مین جو آبسٹیکل وہ آ رہا ہے کہ وہ 5 گھنٹے کا ڈفرینس ہے اس کا اس کے لیے، لیکن پر اس پر کچھ مزید کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی یہ تھا کہ ہمارا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی ان کو کچھ اکوپمنٹ یا کچھ چیزیں چاہیے، بلکہ یہاں کے جو ٹریننگ پروگرامز ہیں، ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہیں، بلکہ وہاں میں کافی ہاسپٹلس کے ہم نے وزٹ کی، کیونکہ اگر یہاں کے برمنگھم میں دیکھیں آپ کوئین الزبتھ ہاسپٹل، جو نہ صرف اس ملک کا ایک جدید ہاسپٹل ہے بلکہ پوری دنیا میں اس میں جو ہے نا ابھی دیکھیں جو ملالہ یوسفزئی کی ٹریٹمنٹ وہاں ہوئی تھی، ابھی جو بچے جو ثانیہ پشاور کے بعد جو بچے ہیں ان کی بھی ٹریٹمنٹ یہاں ہو رہی ہے. تو اس ہاسپٹل سے میں کافی کام کرتا ہوں کہ ایز اے لورڈ میں وہ میری ایک چیریٹی پر بھی ہیں جن کے لیے میں کافی فنڈز بھی ریز کرتا ہوں. تو ان سے میری بات ہوئی تھی کہ میں پاکستان جا رہا ہوں تو میرا جانے کا مقصد ہے کہ وہاں کے اگر کچھ ہاسپٹلس کے ساتھ آپ کی جو گڈ پریکٹسز ان کو شیئر کر سکیں. تو وہاں بھی اس ہاسپٹل میں بھی الحمدللہ ہمارے کافی پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، تو اس پروجیکٹ پر وہ کافی کین ہیں کہ ان کو جو ہے نا پاکستان میں اگر ابھی انفارچونیٹلی میرے پاکستان میں جو یہ ہاسپٹل کا اپوائنٹمنٹ سسٹم نہیں ہے، بلکہ یہاں کے ایک ڈاکٹرز ہیں جو ان کا برمنگھم کوئین الزبتھ ہاسپٹل کے وہ سینئر سرجن ہیں، لیکن اوریجنلی ان کا تعلق پاکستان سے ہے. تو ان کے ساتھ میرا ابھی کافی میٹنگز ہو رہی ہیں. تو وہ بلکہ لاہور میں جو چلڈرن ہاسپٹل ہے اس کے ساتھ وہ کافی کام ہے، لیکن میرا مقصد ہے کہ جو چھوٹے لیول پر ہاسپٹلس ہیں ان کو بھی اگر کچھ فیسلٹیز مل سکیں. صحیح ہے. تو آپ نے بات کی ظاہر ایجوکیشن کے حوالے سے کی، تو میں چاہتا ہوں اسی حوالے سے بات ہو جائے. تو یہاں برمنگھم میں جب آپ لارڈ میئر نہیں تھے تو اس وقت ایجوکیشن میں کیا آپ نے دیکھا، پھر اس کے بعد جب آپ لارڈ میئر بنے تو اس میں کوئی چینجنگ لائی آپ نے؟ اوبیسلی میں نے تو جب میں نے میکینیکل مینوفیکچرنگ انجینئرنگ اسٹڈی کی تھی، کچھ عرصہ انجینئرنگ فیلڈ میں نے کام بھی کیا، لیکن اس کے بعد میں نے اپنی میں کالر سے بات کر لوں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عابد صاحب ناصر عباس خان برمنگھم سے بول رہا ہوں. جی ناصر عباس صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ خیریت ماشاءاللہ. لارڈ میئر صاحب تشریف رکھتے ہیں آپ کے پاس. جی بالکل. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کافی خوشی ہوئی. ایک ینگ ورکر ہے، کافی کمیونٹی کے لیے انہوں نے کام کیا ہے اور ویل نون ہے، پاپولر ہے. سوال یہ ہے جی تھوڑا سا ہٹ کے ہے، لیکن میرا خیال ہے لارڈ میئر صاحب اس کا جواب ضرور دیں گے. جی بالکل دیں کہ گے. اگر پاکستان سے لارڈ میئر صاحب کو کوئی بھی اچھی سیٹ آفر ہو، جیسا کہ اکثر پاسٹ میں ہوتا رہا ہے جی کہ لارڈ نذیر صاحب ہیں یا لارڈ اس طرح کوئی گورنر کی سیٹ یا کسی اچھی پوسٹ پہ، تو کیا یہ پسند فرمائیں گے کہ پاکستان کو سرو کریں؟ جی ٹھیک ہے. اور کوئی بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بس یہی ہے، اور اس میں اگر کوئی اچھا سا جواب ملے تو مزہ آئے گا. بالکل دیں گے جناب. آپ سنیں. ٹھیک. جی جناب. ناصر صاحب نے تو بڑا مشکل سا سوال کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر دیکھیں کہ ہماری تیسری چوتھی جنریشن آ رہی ہے اور یہاں ہمارے لوگ کافی سکسیسفل بھی ہیں. پالیٹکس میں دیکھیں تو ہمارے کافی لوگ موجود ہیں، ممبرز آف پارلیمنٹس ہیں، لارڈ میئر ہیں، ہاؤس آف لارڈز میں. پر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم پاکستانیوں کی اگر کوئی پہچان ہے، کوئی وجود ہے، تو وہ اس وطن عظیم کی بدولت ہے. تو ہمیں جو پاکستان کے ہمارے الیکٹڈ ممبرز ہیں،
چاہے ان کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز میں ہو، جب وہ آپس میں آئیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ کام کریں. اور اگر ہمیں ہم سے کسی کو بھی اگر پاکستان کی یا کی خدمت کرنے کا موقع ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور کرنی چاہیے. صحیح ہے. چلیں، یعنی آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کو آفر ہوئی تو. میں اس کا ابھی تو میں نے آئی تھنک میں نے جواب دے دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو بھی اگر اپنے ملک کے لیے یا انسانیت کے لیے اگر کوئی موقع ملے تو اس کو جو نا اگر آپ کو وہ موقع ملے تو اس کو اگر کسی کی انسانیت خدمت کرنے کا، بلکہ اپنے ملک کا خدمت کرنے کا، بلکہ اپنی فیملی اور اپنی قوم کا نام روشن کرنے کا، تو آپ کو وہ اپرچونٹی ضرور اویل کرنی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے ناصر صاحب، آپ نے سن لیا ہوگا اپنا جواب. تو یہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے پہلے کہ کوئی چینجنگ اس میں لائی ہے آپ نے. یہاں پر دیکھیں کہ میرا تھیم تھا فار دی ایئر ینگ پیپل، کیونکہ برمنگھم جو ہے نا. ایک اور دوست کال کر رہے ہیں، میں اس کی بھی سن لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی کیا حال ہے؟ سر ٹھیک ہو؟ جی کون بات کر رہے ہیں جناب؟ گل کراؤ گے؟ جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں مصور بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی مصور صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سن رہے ہیں لارڈ میئر صاحب، آپ بات کریں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سن رہے ہیں، آپ بات کریں. جی ہاں سن، میں کر رہا ہوں بات. جی ہلو السلام جناب. وعلیکم السلام. صاحب کیسے ہیں جناب؟ بڑی دونوں بھائیوں کو، میر صاحب کو اور آپ کو سلام ہو. وعلیکم السلام. تو خدا کی ذات آپ لوگوں کو صحیح سلامت رکھے. تو یہ جو کام آپ کر رہے ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں. بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں کام، جیسے کہ چودھری نذیر صاحب ہیں اور چودھری رمضان صاحب ہیں. جی جی اچھے کام کر رہے ہیں وہ لوگ. جی تو آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ پاکستانی گورنمنٹ کو کہیں کہ جو لوگ وہاں سے آتے ہیں ان کو اتنا تنگ نہ کیا جائے، یا جو لوگ ادھر سے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو تنگ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ مہربانی کریں، گورنمنٹ کو کہیں کہ وہاں جو قتل عام کر رہے ہیں اس کا بھی کنٹرول کریں. پوری ہمارے لیڈر اگر کرا رہے ہیں یا جو ہمارے وزیر اعظم یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے. ان کو چاہیے کہ ہمارا خیال کرنا چاہیے کہ ہم مدد کرتے ہیں پاکستان کی. بالکل آپ کا پیغام پہنچائیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہے؟ بس یہی کام ہمیں چاہیے، کیونکہ ہم بھی اداروں میں کام کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے. بہت شکریہ. تو لوگ ہمیں گلے کرتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں پاکستان کے لیے خدمت کرو. بہت شکریہ. تو الٹا پاکستان ہمیں انشاءاللہ آپ کا لازمی پیغام پہنچائیں گے. بہت مہربانی، شکریہ جناب. خدا. السلام علیکم. السلام علیکم جناب، ارشد صدیقی بول رہا ہوں لندن سے. جی ارشد صدیقی صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ شفیق صاحب کو لارڈ مائر برمنگھم کو مبارکباد دیتے ہیں. تھینک یو. خیر مبارکباد. اچھا آپ سے یہ سوال کرنا تھا لارڈ مائر صاحب سے. ابھی انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، کشمیر کا بھی دورہ کیا ہوگا. تو کشمیر کے مسئلے کے لیے آپ نے کیا کیا، اور وہاں جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں انڈیا کے کشمیر میں اس کے لیے آپ نے آواز اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟ ٹھیک ہے. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ اگر ان کو سندھ کا گورنر کے لیے آفر دی جائے تو یہ قبول کریں گے؟ جی وہاں تو بڑی دہشت گردی کی پرابلم ہے سندھ کے اندر، کراچی میں. ٹھیک ہے. تو اس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ چلیں ٹھیک ہے، یہ پوچھتے ہیں. پہلے بھی ایک سوال کیا تھا دوست نے، تو انہوں نے جواب تو دیا تھا کہ کر لیں گے جو بھی آفر ہوگی، خدمت کے لیے حاضر ہیں. لیکن یہ ہے کہ کراچی کے لیے پوچھ لیتے ہیں کہ جی سندھ کے اندر جو پرابلم ہے دہشت گردی، جو کراچی کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، اگر ان کو گورنر بنا دیا جائے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر گورنر بن جائے تو یہ دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے کراچی میں؟ ان کے یہاں پہ جو بھی ان کے وہ ہیں، مطلب کہ ایسے گورنر جو ینگ گورنر چاہیے جو وہاں جا کے گورنمنٹ کو بتائیں کہ یہ اس طرح دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے، وہ ایڈوائز دے سکتے ہیں گورنمنٹ کو، تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی پھر. چلیں جی، بہت شکریہ جناب ارشد صدیقی صاحب. تھینک یو جناب. دیکھیں لوگوں کے جذبات اور آپ کے کام سے پتہ تو یہ ایسے چلتا ہے کہ برطانیہ میں ایک ہی لارڈ میئر ہے پورے برطانیہ میں. اس طرح آپ کی یہ جو اپنے لوگوں کی محبت ہے اور ان کی میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ ان کا میں شکریہ ادا کر سکوں کہ جس محبت سے، جس جذبے سے نہ صرف یہاں برمنگھم کے بلکہ یہاں
यूरोप में जितने भी पाकिस्तानी बसते हैं उन्होंने मुझे बड़ी हौसला अफजाई की, और जब मैं पाकिस्तान पर मैं गया तो वहाँ पर जो उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उनका मैं शुक्रिया अदा कर सकूं। तो इन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बड़ी एक सेंसिटिव बात की। देखें ना, अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं, या बल्कि दुनिया भर में आप देखें कि इन मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन आई थिंक एक बात हमें इसको कंडेम करते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसका इस्लाम से, मुसलमानों से कोई तल्लुक़ नहीं है। सही। हमारा मज़हब तो ये सिखाता है कि अगर आपने एक बेगुनाह का कत्ल किया तो पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो ये लोग जो इस्लाम के नाम पर इतनी दहशतगर्दी फैला रहे हैं, इनका तो इस्लाम से कोई तल्लुक़ भी नहीं है। सही, बिल्कुल सही। इन्होंने अरशद सिद्दीकी साहब ने जो कहा कि कश्मीर के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है, आपने टूर कश्मीर का इशू देखें ना, कश्मीर का इशू मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ कश्मीरी बल्कि दुनिया भर के जितने मुसलमान हैं, ये इनके लिए एक बड़ा अहम मसला है। और कश्मीर का मसला मैं समझता हूँ कि अब जब भी मौका मिल के, बल्कि कुछ 2-3 साल पहले यहाँ हमारे बर्मिंघम सिटी काउंसिल में एक मोशन पास हुआ था कि कश्मीर इशू को जो है ना उसको हाईलाइट की। तो मैं समझता हूँ कि जो कश्मीर इशू है इस पर प्रॉपर पॉलिटिकल डिबेट होना चाहिए, और इस पर काफ़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस और काफ़ी लोग जो काम कर रहे हैं। बल्कि मैं अपने उन लीडरों को भी खैर तासीन पेश करता हूँ जो कश्मीर इशू को जो पर इतना काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब का एक मिशन है कि कश्मीर इशू को जो है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर हाईलाइट किया जाए, कि इस पर जो है ना प्रॉपर डिबेट हो सके, और लोगों को, कश्मीरियों को ये हक़ मिलना चाहिए कि वो अपना फ़ैसला ख़ुद कर सकें। ठीक है, इसी पर गुफ्तगू दोबारा करेंगे हम। हो गया टाइम ब्रेक का, तो मैं चाहता हूँ ब्रेक ले लूँ और उसके बाद इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलते हैं। वी आर गोइंग टू शॉर्ट ब्रेक नो, स्टे विद अस।